तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी तक पैदाइश की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। ये तौरात की पहली किताब है और बाइबल मुकद्दस में पुराने अहद नामे की भी पहली किताब है। अब तक हम अपने मुताले में 13वें बाब तक पहुँचे हैं। हम जानते हैं कि अब्राम अपनी जान बचाने के लिए मिस्र की तरफ गया और वहां अपनी बीवी के ताल्लुक से बताया कि वो उसकी बहन है, और जब फ़िरौन ने उसे अपने पास बुलाया तो खुदावंद ने फ़िरौन और उसके खानदान पर बलाएं नाजिल कीं और सारी को अब्राम के पास वापस भिजवाया। इसके बाद अब्राम मिस्र को गया। मिस्र से निकलने के बाद उसके साथ क्या हुआ, आज की किस्त में हम यही सीखेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम अपने भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ ही मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, इससे पहले कि हम अब्राम के ताल्लुक से बात जारी रखें, जब वो मिस्र से वापस आया, हमें अब्राहम की जिंदगी की तकसीम के बारे में कुछ बताएं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कुछ लोग इसकी खुशबू को जिंदगी के 3 हिस्सों में बड़े आराम से तकसीम करते हैं। 11वें बाब के इख्तिताम से लेकर 12वें बाब के शुरू तक और फिर 14वें बाब के आखिर तक ये बुलाहट और ईमान है। दूसरी तकसीम 15वें बाब से लेकर 21वें बाब तक है, जिसको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उम्मीद और वादा है। और फिर मैं 22वें बाब से जिंदगी के आखिर तक मोहब्बत कहूँगा। यानी अब्राहम की पूरी जिंदगी को मैं ईमान के बाइस मुनफरिद कहूँगा। जिंदगी में पस्ती उम्मीद की वजह से और बुलंदी मोहब्बत की वजह से, और यही अब्राहम की जिंदगी थी और ये सब में से मुनफरिद हैसियत रखता है। यानी ये सहरुखी पहलू अब्राहम की जिंदगी में जाहिर हुए, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। मैं 13वें बाब में से कुछ आयत पढ़ूंगा, फिर मैं आपसे इसके बारे में सवाल पूछूंगा। आए पहली से चौथी आयत तक पढ़ते हैं। और अब्राम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर कनान के जनूब की तरफ चला, और अब्राम के पास चौपाए और सोना चांदी बकसरत था, और वो कनान के जनूब से सफ़र करता हुआ बैतैल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैतैल और आई के दरमियान उसका डेरा था, यानी वो मुकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी, और वहां अब्राम ने खुदा से दुआ की। अब्राम मिस्र से निकला, ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी बीवी और सारे माल के साथ, और लूत को लिया जो जनूब में उसके साथ आया था खुदा की वफादारी के तनाजुर में। आप अब्राम की वापसी को किस तरह देखते हैं, उसकी जान की बहाली को? मेरा मतलब है कि हम सब जानते हैं कि दाऊद के ज़बूर 23 में वो कहता है कि वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। मैं जानता हूं कि मिस्र में कैसे जाना है और इसके लिए महारत की जरूरत नहीं। अगर मैं कशिश सकल पर ही रहूं तो नीचे ही गिर जाऊंगा, लेकिन दोबारा ऊपर आने के लिए यहाँ एक बहुत खूबसूरत बयान मिलता है, जहाँ बैतेल और आई के दरमियान एक डेरा था जिसके आगे पीछे कुछ न था। मैं उस मुकाम पर वापस आता हूँ जहाँ से सिलसिला टूटा था। हमें खुदा की जरूरत है और उसकी वफादारी की भी, और जरूरत होती है। हमें खिदमत के लिए चरवाहे की जरूरत है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पे ले जाता है। ये बहाली है। जबकि हम मिस्र के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मिस्र से वापसी की ऊंची सतह और निचली सतह की, इसलिए गलतफहमी का शिकार ना हो कि हम कौमों के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि हम रूहानी एतबार से बात कर रहे हैं। लिहाजा मिस्र अब्राहम के लिए गिरावट की जगह थी। ठीक है। इसलिए खुदा ने उसे गिरावट से निकाल कर उस जगह बहाल किया जहां आगाज में उसका डेरा था। अब जहां तक जान की बहाली का ताल्लुक है,
खुदा एक ईमानदार की जान को क्यों कर बहाल करता है? मेरा मतलब है कि बहुत से लोग कहते हैं हर एक के अपने इंतखाबात होते हैं, यहाँ तक कि ईमानदार होते हुए भी दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। फिर खुदा मुझे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी पर छोड़ता हूँ, और ये बात एक ईमानदार को हमेशा की मौत तक ले जा सकती है, और ये खुदा के लिए मुमकिन है। ये ख्याल कि मसीह के ज़माने में फकी और फरीसी भी थे, वो सब बुड़बुड़ाते थे कि ये गुनाहगारों के साथ खाता पीता क्यों है। मसीह उन्हें लूका 15 बाब में 3 शानदार तमसीलें बताते हैं, और पहली मिसाल एक चरवाहे की है जिसकी 100 भेड़ें थीं। अगर उनमें से एक गुम हो जाए तो वो क्या करेगा? इंसानी चरवाहा है, वो क्या कर पाएगा? क्या वो ये कहेगा कि 99 मेरे पास हैं, अगर इसमें से एक खो गई है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो ऐसा नहीं कहेगा। वो उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाएगा जब तक वो उसे मिल नहीं जाती। बिल्कुल इसी तरह मसीह भी हमारा अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा, मेरा मतलब है कि अगर वो चरवाहा याकूब की तरह लंगड़ा होता जो कि लाबन को ये बताता है कि जब कोई भेड़ गुम हो जाती है तो चरवाहा क्या करता है, तो वो हमेशा उसका नुकसान भरता है। क्या ये मुमकिन है कि मसीह अपनी भेड़ को खो दे? बिल्कुल नहीं। दाऊद भी इस बात को कबूल नहीं करता। जब रीछ या शेर हमला करता तो वो अपनी जान खतरे में डालता और मौत की परवाह ना करता ताकि वो उसे बचाए। ये चरवाहे की खासियत है और मसीह चरवाहा है। और खुदा बाप है, क्या बाप अपने बेटे को बुला नहीं सकता कि वो उसके पास आए? मेरा मतलब है कि अगर बेटा बाप को छोड़कर चला जाए तो क्या वो वापस नहीं आएगा? लेकिन बाप उसकी बहुत तलाश करेगा। और बिल्कुल इसी तरह हमारा रिश्ता बाप के साथ भी है। बिल्कुल हमारा खुदा के साथ ताल्लुक ऐसा ही है। बाइबल खुदा के हर फर्जंद के बारे में ये कहती है, मैं इन्हें जिंदगी बख्शता हमेशा हूँ की। और वो अब तक बिल्कुल, सही अब तक कहा। हलाक ना होंगे। मेरी जान को बहाल करता है, नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। अब्राम मिस्र से निकला, लेकिन आपने गुज़िश्ता किस्त में 2 मसाइल का जिक्र किया था। मिस्र से वापसी पर अब्राम फ़िरौन से मालो असबाब लेकर निकला और अपने साथ हाजरा को भी लाया। ये चीजें किस तरह बाद में अब्राहम की जिंदगी के लिए मसला बन गई थी। हम इस बाब में देखेंगे कि किस तरह अब्राम और लूत के माल की ज्यादती, और हम ये भी देखेंगे कि उन दोनों के नौकरों के दरमियान इख्तलाफात की वजह क्या बनी थी, और इसी वजह से उसने उससे ये कहा कि तू मुझसे अलग हो जा, तू जिस तरफ भी जाएगा मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। और फिर 16वें बाब में हम दूसरी आजमाइश को देखेंगे, जब सारी ने अब्राम को मशवरा दिया कि तू मेरी लौंडी हाजरा के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। ये दोनों में ही ईमान की कमजोरी थी, शायद इसी की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। यकीनन फौरी तौर पर नहीं, लेकिन सारा को फौरी तौर पर ही हाजरा की नज़र में हकारत का सामना करना पड़ा। लेकिन अब्राम को ज्यादा साल लगे, लेकिन उसे भी कीमत चुकानी पड़ी। और जब खुदावन ने अब्राहम को हुक्म दिया कि जो कुछ सारा तुझे कहती है तू उसकी बात मान और अपनी लौंडी को यहाँ से निकाल दे, इस्माइल बड़ा हो चुका था और मानूस वो हो गया उससे मानूस हो गया। लेकिन हुक्म आया कि इन तमाम सालों के बाद अब फसल काटने का वक्त था। ये नतीजा मिस्र जाने का था। इसका मतलब है हमेशा हमारे गलत चुनाव के नताइज होंगे, फौरी या बाद में, जल्दी या देर से। इसका मतलब है ये फौरी तौर पर हो सकता है, मुस्तकबिल में फसल जरूर नतीजा पकेगी। सामने आ गया। बाइबल हमें बताती है खबरदार रहो। सही कहा। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटता है। 5वें आयत में लिखा है, और लूत के पास भी जो अब्राम का हमसफर था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और डेरे थे, और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। इससे पहले कि मैं झगड़े वाली बात करूं, आप इस सब के बारे में हमें क्या बताएंगे? यकीनन मेरा मतलब है कि दूसरे पतरस के दूसरे बाब के मुताबिक लूत एक रास्तबाज और ईमानदार शख्स था। अगर वो लूत को छुड़ा सकता है, लेकिन जो बेदीन थे उनसे वो नाखुश था। अगरचे कि वो रास्तबाज था, लेकिन उसके अंदर एक मसला था। ये बाब हमें इसके बारे में वाज़े बताता है। उसने हाबिल से क्या सीखा था, लेकिन उसने हनूक से फायदा ना उठाया। उसने हाबिल से क्या सीखा कि खुदा के साथ ताल्लुक के लिए कुर्बानी बहुत जरूरी है। यकीनन लूत इस इलाही मुकाशफे पर ईमान रखता था। यकीनन वो खुदा के साथ ताल्लुक रखता था, क्योंकि वो एक रास्तबाज था। लेकिन उसने हनूक की मिसाल से फायदा ना उठाया जो खुदा के साथ चलता था।
ہم نے خدا کے کلام میں کسی جگہ یہ نہیں پڑھا کہ لوط خدا کے ساتھ چلتا تھا، لیکن لوط ابرام کا ہمسفر تھا اور وہ ایک شریف انسان تھا۔ اگر میں اس کے ساتھ چلوں تو یہ بہت اچھا ہوگا، لیکن حقیقی پیروی کے لیے خدا کے ساتھ چلنا بہت ہی ضروری ہے۔ سر کے ساتھ براہ راست منسلک رہنا۔ بالکل، تمام زندگی نور میں چلنا، اپنے خداوند کی آخر تک پیروی کرنا، نہ کہ ان کی پیروی کرنا جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے اگر میں ان کے پیچھے چلوں جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں، اور اگر وہ مصر جائیں تو میں بھی ان کے ساتھ مصر چلا جاؤں گا، اور اس طرح خدا کے ساتھ میرا تعلق شخصی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں کسی اور کے وسیلہ سے اس کے پیچھے چلوں تو میرے خیال سے آج کل کے بے دینی کے دور میں بہت سے مسیحی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ میں تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ جو ایسا کر رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا بالکل نہ کریں، اور اگر آپ خدا سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور فرزند بننا چاہتے ہیں تو ان کے پیچھے نہ چلیں جو خدا سے دور ہیں، بلکہ آپ خود مسیح کے ساتھ چلیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ خدا کے فرزندوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ کس نے کہا کہ خدا کے بہت سے فرزند ہیں لیکن کوئی پوتا نہیں ہے؟ خدا کے تمام فرزندوں اور خدا کے درمیان ایک تعلق ہے، صحیح۔ لیکن ایسے کام نہیں چلے گا کہ ایک ایماندار کا صرف دوسرے ایماندار سے تعلق ہی کافی ہو، کیونکہ یہ بلا واسطہ کی پیروی ان سب کی گمراہی کا باعث ہوگی جو اس شخص کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہاں جو فرق ہے، ایک ایسا فرق ہے جو کالب اور پترس کی غلطی میں ہے۔ پترس تو دور دور ہی سے خدا کے ساتھ چلتا رہا، لیکن کالب ہمیشہ خدا کے ساتھ ہی چلا۔ بہت شکریہ، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میرا سوال آپ سے ابرام اور لوط کے تعلق سے ہیں۔ جب وہ دونوں علیحدہ ہوئے، کیا ان دونوں کا جھگڑا ہوا تھا؟ جی بھائی یوسف۔ یقیناً یہ جھگڑا تھا، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ 7ویں آیت میں ان کا جھگڑا ہوا۔ ابرام اور لوط کے درمیان نہیں، بلکہ ان کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ ان دونوں چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو۔ یہ جھگڑا نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس وہ جھگڑے سے بچنا چاہتے تھے۔ کیا آپ نے ایک اہم بات نوٹ کی ہے؟ جب ہم 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں جھگڑا نظر آتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کنعانی اور فرضی ملک میں رہا کرتے تھے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ دوسروں کے سامنے جھگڑا نہ کریں۔ اجنبی لوگوں کے سامنے ہماری گواہی کیسی ہونی چاہیے؟ ہمیں مثال قائم کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے اور تیرے درمیان جھگڑا نہ ہو۔ در حقیقت یہاں ابراہم کا رویہ بہت ہی زیادہ پروقار نظر آتا ہے۔ اس نے لوط سے کہا کہ تو ہی انتخاب کر اور تو ہی تقسیم کر۔ عام طور پر ایک شخص تقسیم کرتا ہے اور دوسرا انتخاب کرتا ہے، لیکن ابراہم بہت ہی اچھا تھا، وہ شریف النفس تھا۔ اس نے لوط سے کہا کہ تو انتخاب کر۔ وہ ایسا شخص تھا جو جھگڑے اور لڑائی سے بچنا چاہتا تھا، اور وہ اپنے کچھ حقوق سے بھی دستبردار ہو گیا تھا۔ اور یہی پالوس رسول پہلے کرنتھیوں کے 6 باب میں کہتا ہے، ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے اور اپنا نقصان اٹھانا کیوں قبول نہیں کرتے؟ کبھی آپ کا جھگڑا ہوا ہے؟ آپ کو اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے، اگر یہی صورتحال ابراہم اور ابراہم کے درمیان ہوتی تو کبھی جھگڑا نہ ہوتا۔ اگر یہ بات دونوں کے درمیان تھی تو بھی جھگڑا نہیں ہوا۔ مسئلہ لوط کا تھا مگر یہ جھگڑا لوط اور لوط کے درمیان ہی تھا۔ کون اپنا حصہ چھوڑتا ہے؟ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ آج کل کوئی بھی زیادہ اپنا تر حق لوط نہیں ہی چھوڑتا، اور ہمارا بھی آج کل یہی اگر مسئلہ کسی ہے۔ کی جگہ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ یہ جان لیں کہ دونوں طرف لوط ہیں۔ بالکل، اگر دونوں میں سے ایک وہ اس ابرام کو ہے تو ختم مسئلہ کر دے حل گا۔ ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس لیے میں تعلقات میں حد مقرر کرنے پر کچھ دیر توقف کرنا چاہوں گا۔ اور اس خیال اور جھگڑے کے درمیان فرق میں میرا مطلب ہے کہ تعلقات میں حدود مقرر کرنے میں کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ بات تعلقات کے وسیع تر معنوں کے اعتبار سے کر رہا ہوں جو جھگڑے کا باعث بنتے ہیں، لیکن جب میں حدود مقرر کرتا ہوں اور اگر میرے بھائی کو مدد کی ضرورت ہے تو میں اس کی مدد کروں گا، اور یہی ہوا جب لوط کو گرفتار کیا گیا۔ پھر ابرام اسے بچانے گیا، اس نے اس میں دیر بالکل نہ کی۔ جب ابراہم نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا ہے، ہم نے یہ واقعہ 14 دفعہ پڑھا ہے،
اس نے 318 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا۔ صحیح، اس لیے تعلقات میں حدود مقرر کرنا جھگڑے سے مختلف ہے، یہ غلط بات بالکل بھی نہیں ہے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو سگر کی طرف سے ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کے مانند خوب سیراب تھی۔ لوط نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کیونکہ اسے چننے کا اختیار دیا۔ اس کا انتخاب کیا تھا؟ اس نے کیا منتخب کیا؟ اس کے بارے میں بتائیے۔ ہم نے یہ 10 اور 11 آیت میں پڑھا ہے کہ لوط نے اپنے لیے چن لیا۔ لوط نے اپنی آنکھیں اٹھا کر فوری طور پر دیکھا اور چن لیا۔ اس نے خدا سے مشورہ نہیں کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ جب بھی میں مشکل میں ہوتا ہوں تو خدا سے پوچھتا ہوں، لیکن یہ ملک تو خدا کے باغ کی طرح ایک ملک ہے۔ لوط نے خدا کا باغ نہیں دیکھا تھا، یقیناً نہیں دیکھا اس نے تھا۔ مصر کو دیکھا تھا۔ ہاں، مصر کو دیکھا تھا صحیح۔ اور مصر خدا کے باغ کا ایک نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ وہ آپ کے شعور کو دھوکہ دیتا ہے اور آپ کی آنکھوں کو بھی دیتا ہے، اور اس لیے بہت سے خدا کے فرزند اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھا کر دیکھتے ہیں، وہ اپنے لیے چن لیتے ہیں۔ اور یہاں لوط اس کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنے حساب سے زندگی گزارتا ہے، جبکہ ابرام ایک ایماندار انسان تھا۔ اگر دو لوگ ایک چیز پر متفق نہیں ہوتے تو کیا وہ اکٹھے چل سکتے ہیں؟ ایک مرد ایمان ایک مرد چشم کے ساتھ اپنی رفاقت کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ ابراہم کی عقل مندی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو جدا کر لیا۔ سارا ملک تیرے سامنے ہے، اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا، اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا۔ ہم مزید اکٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم دونوں کے اصول مختلف ہیں۔ یقیناً لوط کو چناؤ کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک مختلف نظریے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے جو کہ ابرام سے فرق ہے۔ صحیح۔ اس کا نظریہ دنیاوی ہے، نہ کہ آسمانی۔ صحیح۔ پھر وہ سدوم کا انتخاب کرتا ہے۔ سدوم یہ کس کو ظاہر کرتا ہے یا کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جی بالکل، اگر ہم اسی باب کی 13ویں آیت کو دیکھیں تو سدوم کا انتخاب کرنے کے بعد پورا سدوم شریر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خداوند کی نظر میں بدکار تھے، مگر اس نے کہا کہ مجھے سب سے کیا واسطہ؟ شاید وہ ان کی مدد کرنے گیا ہو کہ وہ اچھے وہ بن انہیں جائیں، نیک بنانے کے کہ لیے میں ان نہیں کی گیا زندگی تھا۔ بدل ڈالوں۔ نہیں، اسے اس کی فکر نہیں تھی، اسے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں جاؤں گا اور اپنا کاروبار کروں گا۔ وہ اپنے کاروبار کی غرض سے گیا تھا، وہ اپنا کام کریں گے اور میں اپنا کام کروں گا۔ یقیناً یہ اصول بری صحبت کے لیے بالکل بھی سچ نہیں، جو اچھی عادتوں کو خراب کر دیتی ہے۔ کیا سدوم میں جانبدار رہنا ٹھیک نہیں ہے؟ اس میں سے کام سدوم نہیں جاؤں چلے گا۔ گا لیکن ان کی طرح برائی نہیں کروں گا۔ وہاں بدی نہ کرنا وہ وہاں مسئلے کا گیا حل اور تھا۔ ان کی طرح بالکل بھی عمل نہ کیا۔ ہمیں یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ ان کے برے کاموں کے باعث اپنی پاک روح کو اذیت دیتا، وہ ان کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن اپنی روح کو اذیت دے رہا تھا۔ دوسری بات، اس نے برائی نہیں کی لیکن اس کی بیٹیوں نے سدوم کے لوگوں کی طرح بدی سیکھ لی۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا جب تک ہم پیدائش 19 باب تک نہیں پہنچ جاتے، یہ جاننے کے لیے کہ جو اس نے بویا وہی کاٹا۔ وہ لوگ خدا کی نظر میں نہایت بدکار لوگ تھے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں دونوں ہی بہت بدکار تھیں۔ ہمیں ہر فیصلے کے تعلق سے ہوشیار ہونا ہے، زیادہ جانبدار نہ بنے۔ یہ فیصلہ یا تو ہمیں نہیں۔ اوپر لے جائے گا یا یہ فیصلہ ہمیں نیچے لے جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے صرف دیکھنے کے مطابق فیصلہ کیا اور وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ سمسون نے بھی کہا اس سے میرا بیاہ کر دو کیونکہ وہ مجھے پسند ہے، آنکھوں کو بھلی لگتی ہے۔ یہ اچھا ہے کہ خدا ہمارا چناؤ کرے جو ہم سب کے لیے رہنمائی کا باعث صحیح، ہو۔ بالکل۔ شکریہ، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 14 میں خداوند نے ابراہم سے کہا، آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا۔ میرا سوال ہے، خداوند ابراہم پر کیوں ظاہر ہوا، خاص طور پر اس وقت جب وہ لوط سے الگ ہو گیا؟ جی بھائی یوسف۔ جب انسان صحیح راہ پر ہوتا ہے تو خداوند خدا اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ گویا خدا اس پر یہ کہنے کے لیے ظاہر ہوا کہ تو نے بہت اچھا کیا ہے۔ لوط نے اپنے لیے چناؤ کیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسے نقصان ہوا۔
کیونکہ ہمیں 14ویں باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ عدالت کا آغاز ہوگا اور 19ویں باب میں الہی عدالت کی تکمیل ہوگی۔ وہ وہاں سے نکل گیا اور وہ وہاں سے خالی ہاتھ نکلا۔ اس نے سدوم سے کچھ بھی نہیں لیا۔ وہ بچ جائے گا لیکن وہ جلتے جلتے بچے گا، جبکہ اس سورما نے خدا کی تعظیم کی اور خدا نے بھی اس کی بہت عزت کی۔ اور لوط سے الگ ہونے کے بعد خدا نے اسے شاندار لفظ سے مخاطب کیا اور کہا، اپنی آنکھ اٹھا اور دیکھ۔ میں اپنی آنکھ اٹھا کر خود سے چناؤ نہیں کر سکتا۔ اب میں تجھے کہتا ہوں کہ اپنی آنکھ اٹھا اور دیکھ، جہاں تو کھڑا ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق سے مغرب کی طرف نظر دوڑا، کہ میں یہ سارا ملک تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ اور ابرام نے 1 انچ بھی اس زمین کا نہ لیا، لیکن خداوند نے اس کی نسل کو دینے کا وعدہ کیا۔ یقیناً خدا اپنے وعدوں میں وفادار ہے۔ جی ٹھیک ہے، خداوند اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے جی کہ وہ اسے اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں سدوم کے تعلق سے توقف کرنا چاہوں گا۔ یقیناً لوط نے سدوم کو دیکھا اور متاثر ہوا۔ اسے یہ خدا کے باغ کی طرح لگا جیسے مصر۔ کیا سدوم کے تعلق سے مختلف نظریات ہیں جو کہ ہم بائبل میں دیکھتے ہیں؟ اس کے تعلق سے تقریباً 4 نظریات ہیں جو تقریباً 4 مختلف لوگوں کے ہیں۔ لوط کی نظر میں وہ جسمانی ایماندار تھا، اور ان فرشتوں کی نظر میں جو 18ویں باب میں ابراہام کے پاس آئے تھے، اس سے ہمیں سدوم کے تعلق سے خدا کا نقطہ نظر آتا ہے۔ اور پھر لوط کی بیوی کی نظر سے جو در حقیقت ایک ایماندار عورت بالکل نہیں تھی۔ ابراہام جو کہ خدا کے ساتھ رفاقت میں تھا، یعنی مرد ایمان۔ پیدائش میں اس کے 4 نقطۂ نظر ہیں جنہیں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہم لوط کے نقطۂ نظر کو بھی دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، تب لوط نے اپنی آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی جو سگر کی طرف سے اٹھتی ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ خوب سیراب تھی۔ اس لیے لوط کو پرواہ نہ تھی کہ وہاں کے لوگ ٹھیک ہیں یا نہیں، کیا یہ جگہ خدا کے نام کو جلال دیتی ہے کہ نہیں، لیکن کیا یہ میرے مطلب کے لیے مناسب ہے؟ دیکھو، یہ اچھی جگہ ہے اور میری بھیڑوں کے لیے اچھی چراگاہ ہے۔ اور دوسرا نقطۂ نظر 18ویں باب میں ملتا ہے، اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، تب وہ مرد وہاں سے نکلے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا، اور ابراہام ان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو لیا، اور وہ مرد خدا کے فرشتے تھے جو خدا کی طرف سے آئے تھے۔ انہوں نے سدوم کا رخ کیا، ایسے شہر کی طرف جس کی عدالت کا الہی حکم ہو چکا تھا۔ 19ویں باب میں ہمیں 2 طرح کی نظریں ملتی ہیں۔ ایک بری عورت کی نظر تھی جو لوط کی بیوی تھی، جس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی، اور پوری بائبل میں یہ واحد عورت ہے جس کو ہم یاد رکھتے ہیں، جس کا حکم ہمیں خدا نے دیا۔ وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ ایک ایماندار کے ساتھ رہی مگر اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ برباد نگر سے تو نکل آئی لیکن وہ سلامتی کی جگہ تک نہ پہنچ سکی، اس لیے لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ آخر میں ہم 29ویں آیت پڑھتے ہیں جو کہ مجھے معاف کیجیے گا 27ویں آیت، اور ابراہام صبح صبح اٹھ کر وہاں گیا جہاں وہ خدا کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ اور اس کی ترائی کی ساری زمین کی طرف ایک نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین سے دھواں ایسا اٹھتا ہے جیسے بھٹی سے۔ کچھ مفسرین ابرام کے اس دیکھنے کو اس کی سربلندی کے طور پر دیکھتے ہیں، جب وہ جلتے ہوئے سدوم کو دیکھ رہا تھا، جیسے مکاشفہ کی کتاب میں کلیسیا کو ایک بلند مقام تک پہنچایا گیا۔ جب وہ پوری دنیا کو دیکھتی ہے جلتے ہوئے اس کی بدی کی وجہ سے، جبکہ آج کی دنیا کسی بھی طور سے اس دنیا سے بہتر نہیں ہے جو لوط کے اور سدوم عمورہ کے زمانے میں تھی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اجر کا ایک حصہ جو خداوند نے اپنے خادم ابرام کو دیا، یہ ہم 16ویں آیت میں پڑھتے ہیں، میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا۔ جی 15ویں آیت آسمان کی طرف نگاہ کر کے، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد بھی ایسی ہوگی۔ 22ویں آیت، اس کی نسل سمندر کی ریت کی ذروں کی مانند ہوگی۔ خاک کے ذروں اور آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کے ذروں کی مانند ابراہم کی نسل کا جو معاملہ ہے، آپ اس کے تعلق سے بتائیے۔ خاک کے ذرے اس کی جسمانی اولاد ہے جو کہ یہودی ہیں، جن کو زمین سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے جسمانی نسل کو زمین کی خاک سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آسمان کے ستارے اس کے روحانی فرزند ہیں کیونکہ ابراہم ایمانداروں کا باپ ہے، اس لیے روحانی نسل آسمان کے ستاروں کی طرح ہے اور سمندر کے ریت کے ذروں کی طرح ہے۔
یہ قوموں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ریت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہمیں اس بھیڑ کے تعلق سے بتاتی ہے جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، جو تمام قبائل، امتوں اور زبانوں پر مشتمل ہے، کیونکہ ابرام تمام ایمانداروں کا باپ ہے، پھر چاہے وہ کلیسیا سے ہوں، یہودیوں میں سے ہو یا پھر قوموں میں سے۔ یہ 3 طرح کی تقسیمیں ہیں جس کی تفریق خدا نے پہلے کرنتھیوں کے 10ویں باب میں دی ہے اور کہا ہے کہ تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بننا اور نہ ہی یونانیوں کے لیے اور نہ ہی کلیسیا تقسیموں کے کے لیے۔ اعتبار سے کلیسیا آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، لیکن زمین پر 2 حلقے ہیں جو کہ یہودی اور دیگر قومیں ہیں جو کہ 1000 سالہ بادشاہی کی تقسیم ہے، ایک اور بلاہٹ بھیڑے ہیں جو کہ یسوع کے بھائی ہیں۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آمین۔ آئے مہمانوں سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ جیسا کہ ہم نے آج کے پروگرام سے سیکھا ہے کہ لوط نے حابل کی قربانی کے بارے میں سیکھا، کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ لوط راست باز تھا، اور جیسا کہ ہنوک نے اس سے کچھ نہ سیکھا جو کہ خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ ابراہم کے ساتھ چلتا تھا، جس سے ہم سیکھتے ہیں کہ کالب کی طرح مکمل طور پر ہم سب کو خداوند کی پیروی کرنی چاہیے۔ دیکھنا ایمان کے متضاد ہے، بغیر ایمان کے ہم اسے پسند نہیں آ سکتے۔ شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا بھی برکت شکریہ۔ دے۔ ناظرین، میں آپ کو آگاہی دینا چاہتا ہوں جو کہ بائبل لوط کے سدوم کو دیکھنے کے تعلق سے دیتی ہے۔ اس نے سدوم کو کیسے دیکھا؟ کلام میں لکھا ہے یردن کی ترائی خوب سیراب تھی۔ اس ملک کی بربادی خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی تھی، اس کی بہت زیادہ بدی کے باعث بربادی، لیکن یہ جگہ اس شخص کی آنکھوں یعنی لوط کو اچھی لگی۔ وہ اپنی جسمانی آنکھوں سے اس جگہ کو گھور رہا تھا۔ بائبل بتاتی کہ تمام دنیا تباہی کے لیے مقرر ہو چکی، لیکن یہ بات ایمانداروں کی بصیرت چھین لیتی ہے۔ ہمیں دنیا کو اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت جلد یہ آگ سے بھسم ہو جائے گی، بہت جلد زمین پر کیے گئے کام جل جائیں گے، بہت جلد اس دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس دنیا کی تمام تر شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ ہمیں دنیا سے اپنی نظریں ہٹانے کی ضرورت ہے اور آسمان پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں کی ہم شہرت رکھتے ہیں، جہاں سے ہم اپنے منجی کے آنے کے منتظر ہیں، جو کہ خداوند یسوع المسیح ہیں، جو آئے گا اور آنے والے غضب سے بچائے گا۔ لہٰذا ہمیں آنے والے وقت کے لیے تیار رہنا ہے۔ عزیز ناظرین، اپنے لیے سنجیدگی سے وقت نکالیں اور جس دنیا میں آپ رہتے ہیں اس کے تعلق سے اپنے خیالات کا جائزہ لیں۔ خود کو دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں، یسوع کو قبول کریں۔ یقیناً آج کے پروگرام سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگلی قسط میں ملنے تک خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔